बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। आज 22 अप्रैल है और दिन है जुमे का। व्यूअर्स, बाज़ लोग ये कहते हैं कि जलसा का एक दफ़ा ही भरी जा सकती है, ये बार बार नहीं हो सकता। इमरान खान ने बारहा साबित किया इन पिछले 10 से 12 दिनों में कि इमरान खान की एक कॉल के ऊपर अवाम लब्बैक कहती है और अवाम लब्बैक कहेगी। और लाहौर के जलसे ने यह साबित किया कि ये लोग कीमे वाले नान पर नहीं बुलाए गए, ये लोग किसी लालच के बगैर इमरान खान की एक कॉल पर बाहर निकले। और जो सर्वेज आ रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर ये होता है, जो हमेशा से सियासी जमातें करती रही, अगर उन्होंने लाहौर में जलसा करना है तो फिर आसपास के लोगों को बुलाया जाएगा। मिसाल के तौर पर मुरीदके से लोगों को मोबिलाइज़ किया जाएगा, सियालकोट से लोगों को बुलाया जाएगा काफ़िले रैलियों की शक्ल में। उस जलसे में उसको भरने के लिए बसों का इंतज़ाम किया जाता है। रैलियाँ मुख्तलिफ़ शहरों से निकलती हैं। अगर नून लीग की रैली होती, लाहौर के अंदर जलसा होता, तो शेखपुरे से लोगों को बुलाया जाता, ननकाना से लोग आते हैं, आसपास के जितने भी छोटे छोटे शहर हैं यहाँ से लोगों को बुलाया जाता, गुजरांवाला से लोग आते। तो ये जलसों की हकीकत है जो आमतौर पर सियासी जमातें करती हैं। लेकिन लाहौर के अंदर जो चीज़ देखने में आई कि लाहौर का लोकल क्राउड था। कोई बसें भर के नहीं लाई गई, कोई लोग लालच से नहीं आए, बल्कि टोलियों की शक्ल में फैमिलीज़, जो लोकल फैमिलीज़ थी, लाहौर के रहने वाले थे, वो बाहर निकले इमरान खान की एक कॉल के ऊपर। चीज़ें इतनी सादा नहीं हैं और पाकिस्तान के स्क्रिप्ट राइटर्स को इस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब स्क्रिप्ट राइटर्स की कोशिश ये है कि किसी तरह कोई ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं और वो लोग जो गिला करते थे उनका गिला भी दूर हो जाए। खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर भी यही कहा कि जिन लोगों से गलती हो गई, गलती सुधारने का वाहिद तरीका है कि आप मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएं, कौम ये फैसला करे कि मुल्क को कौन चलाएगा। इमरान खान साहब ने अपने जलसे के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट 3-4 बातें ऐसी कही कि अब इस तहरीक की जो नई शक्ल है वो कौम के सामने आ गई। क्योंकि बाज़ लोग ये कह रहे थे कि अब लाहौर का जलसा हो गया तो अब आइंदा क्या होगा, किस किस्म का लाएअमल तैयार किया जाएगा, क्या तहरीक यहीं पर रुक जाएगी। लेकिन खान साहब ने एक कॉल दे दी है कि जब बुलाया जाएगा तो वो ज़रूर आएंगे। और उन्होंने ये कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ लोगों को नहीं दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर को भी मोबिलाइज करने के लिए कह दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर को भी कहा है कि पाकिस्तान के लिए बाहर निकलें, उन ताकतों के खिलाफ निकलें जो मुल्क को डबोना चाहते हैं, जिनके ख़ानदान इस मुल्क पर हमेशा के लिए काबिज हैं और दोबारा काबिज होने जा रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ हकाइक भी रखूँगा लंदन से कि पलंदा मेरे सामने मौजूद है और क्या गुफ्तगू हुई उस मीटिंग के अंदर और क्या ऑफर्स टेबल पर रखी गई बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से। और ये जो जुमला कहा मैंने कि पाकिस्तान के जो मरूसी किरदार हैं इस निज़ाम पर काबिज होने की तैयारी कर रहे हैं, असल में इसके ताने बाने क्या हैं और साजिश कहाँ पर रचाई गई। व्यूअर्स, आज पहला वार किया गया मरीम औरंगज़ेब की तरफ से और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन तमाम तहाइफ जो मिले उसका जिक्र किया गया। और फिर ये पहला वार था खान साहब की शख्सियत के ऊपर जो किया गया, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर को नुकसान पहुंचाया जाए, इमरान खान को नुकसान पहुंचाया जाए, तो ये शायद जमात की वो हैसियत नहीं रहेगी। यही मसला था जिसके ऊपर हम बहुत अरसे से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी जमातों के ऊपर शख्सियात की छाप है। अगर शख्सियत हट जाए तो उस जमात की कोई हैसियत नहीं रहती। आज भुट्टो ख़ानदान में से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से भुट्टो ख़ानदान को निकाल दिया जाए तो ये पार्टी ज़मीन बोस हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के अंदर से नवाज शरीफ को निकाल दिया जाए तो ये लोग ज़मीन बोस हो जाएंगे। और इसका जिक्र नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि वोट नवाज शरीफ का है। तो सियासी जमातों के अंदर शख्सियात की ये अहमियत होती है। यही वजह है कि जब नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर रहे तो नून लीग के अंदर बहुत सारी तकसीम पैदा हुई और यही हालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी हमने देखे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये लोग कामयाब नहीं होंगे। कौम के सामने जो शख्स अपना केस खुद रख दे, ना शर्माए, ना लोगों को कहे कि इस पर बात नहीं करनी, बल्कि तमाम लोग क्या वो खुद जलसों में बात करे, तो मेरा ख्याल है कि इतना आसान नहीं होगा इमरान खान को इस तरह ज़ेर करना। आज
ایک بہت ہی امپورٹنٹ اعلان کیا ہے خان صاحب نے، اور یہ حاصل ہے اس پورے جلسے کا. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید لاہور کے جلسے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، لیکن لاہور کے جلسے کے بعد اب آئندہ کی کال دے دی گئی ہے، اور آئندہ کی کال اسلام آباد کی ہوگی، اور تمام جو سینئر قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، انہیں پابند کیا گیا ہے، اور اب عوامی طور پر بھی پابند کر دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں جائیں گے، ان تمام علاقوں میں جائیں گے جہاں پر دوسری جماعتوں کی ایک بڑی تعداد ہے، ان کا ووٹ بینک موجود ہے، وہاں کے ووٹر کو جا کر کنوینس کیا جائے گا. آپ نے اگر تقریر سنی تو انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ نون لیگ کا ووٹر بھی نکلے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر بھی نکلے، اور سب کو انہوں نے کال دی ہے، دعوت دی ہے کہ وہ اس آزادی کی تحریک کے اندر ان کا ساتھ دیں. کیوں کہ یہ آزادی کی تحریک عمران خان کی نہیں ہے، عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے نہیں ہے. اگر آپ جینوئن سرویز جو پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں اور آپ خود سے سروے کریں اور لوگوں سے بات کریں تو آپ کو یہ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ ہماری جنگ ہے. ہمیں کسی صورت بھی یہ تمام جو 12 سے 13 پارٹیز اکٹھی ہو کر ملک پر قابض ہوگی قبول نہیں ہوں گے. اگر آج آپ پاکستان کی کابینہ کا نقشہ اٹھا کر دیکھ لیں تو ایک چوچو کا مربع ہے. وہ لوگ جن کی اپنی کوئی قابلیت نہیں، ان منصب پر انہیں فائز کر دیا گیا صرف لوگوں کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے. کہا یہ جا رہا ہے، جو سلینگ یوز ہو رہا ہے پاکستان کی پولیٹکس کے اندر، کہ ہم نے اپنے اتحادیوں کو خوش رکھنا ہے. وہ لوگ جنہیں صحت کے بارے میں جس کی الف بے بھی نہیں پتا، آج وہ وفاقی وزیر بنا کر انہیں قلمدان دے دیا گیا. وہ لوگ جنہیں مواصلات کا ککھ نہیں پتا، وہ پاکستان کی مواصلات کے اوپر ان کو قلمدان دے دیا گیا. وہ لوگ جو پاکستان کے اداروں پر بات کرتے رہے، تنقید کرتے رہے، آج ان کرداروں کو دوبارہ واپس لایا گیا ہے. میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا، اور کچھ انفارمیشن میرے پاس ہے بھی اس حوالے سے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ خان صاحب نے جو کال دی ہے، بہت جلدی پورے ملک کے اندر موبلائز لوگ ہوں گے، اور خان صاحب کی جماعت بھی اس طرف دیکھ رہی ہے کہ کیا فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس حکومت کی پرفارمنس کیا ہوتی ہے. کیونکہ ابھی تک 10 سے 12 روز گزر گئے، وہ تمام فیصلے جو خان صاحب نے کیے تھے، سبسڈی قوم کو دی تھی، اب اس سبسڈی کے دشمن بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے مزید سبسڈی دی تو شاید یہ حکومت نہیں چل پائے گی. تو اس سے بہتر تو پھر پاکستان کی عوام کو یہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اگر سسٹم چلانے کی آپ میں ہمت نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ کیوں کھیل رچایا صرف عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے. اور ویورز، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ حکومتیں راستہ نکالتی ہیں. جب کسان مہنگی کھاد نہیں خرید سکتا تو حکومت سپورٹ پرائس اور ایک سبسڈی دیتی ہے. اور یہی کام حکومت نے چینی میں بھی کیا. وہ کارخانے جس کے اوپر یہ مافیاز بن گئے، جنہوں نے سبسڈیز لے لی، کس نے دی؟ پاکستان کی حکومت نے دی. اگر پاکستان کی حکومت یہ سبسڈی ان چوروں، لٹیروں اور مافیاز کو دینے کی بجائے ڈائریکٹ پاکستان کی عوام کو دے رہی ہے تو پھر یہ کام پاکستان مسلم لیگ نون کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ نیتوں میں فطور ہے، اور وہ تجربہ جس کے بنیاد کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے حکومت اچھی چلا سکتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ یہ حکومت بہت بری طرح معاشی لحاظ سے فیل ہونے والی ہے. اور آج مفتاح اسماعیل صاحب لندن آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، اور ہم یہ پرائسز جو ہیں سبسڈی زیادہ دیر اس کے اوپر نہیں چل سکتے. چونکہ وہ گرین سگنل لینے آئے تھے لندن سے نواز شریف صاحب سے ان کے آفس میں کہ اب ہمیں بتائیں کہ ہم نے حکومت کیسے کرنی ہے، اور کیا IMF سے جا کے ہم شاید لے کر جائیں. دس از دا سیڈ ریئلٹی آف پاکستان ویورز، کہ جو شخص پاکستان نہیں آ سکتا، اس ملک کی معاشی پالیسی کا فیصلہ وہ لندن میں بیٹھ کر رہا ہے. جو شخص مجرم ہے، ملک سے بھاگا ہوا ہے، سزا یافتہ ہے، پاکستان اس لیے نہیں آتا کیونکہ اسے پاکستان آنے سے ڈر لگتا ہے جب تک ساز باز نہ ہو جائے. تو اس قوم کے فیصلے لندن میں بیٹھ کر ہو رہے ہیں. آپ خود اندازہ کریں کہ اس خاندان کی اور ان خاندان کے موروثی کرداروں کی کیا حقیقت ہے. ویورز، لندن کے حوالے سے آپ کو خبر دیتے چلیں، آج بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی نواز شریف سے، اس شخصیت سے جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں اور ملک میں نہیں رہنا چاہتے. ایک پاکستان کی تیسری سیاسی جماعت، جو بڑی سیاسی جماعت ہے لاسٹ الیکشن کے حوالے سے، اس کا سربراہ ایک مجرم کے پاس چل کر گیا اور اس سے نیگوشیٹ کر رہا ہے.
اور نیگوشیشنز کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے ہو رہی ہیں کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہو. یہ نیگوشیشنز کن نکات پہ ہوئی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پھر جو سیاسی صورتحال ہے آئندہ کا لائحہ عمل، جو سازش جس کا ذکر میں نے ابتدا میں کیا وہ کیا تھی، اسے بھی میں پردہ اٹھاؤں گا. آئندہ انتخابات میں چند نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر غور کیا جا رہا ہے. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن آج تازہ ترین صورتحال جو پیدا ہوئی ہے اس میں کہا گیا کہ کچھ لے لو اور کچھ دے دو. لینے کی بات 10 قومی اسمبلی کی نشستوں پر حمایت کا مطالبہ کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سیٹیں ہمیں آپ نے ایڈجسٹ کرنی ہیں، دینی ہیں، اور یہ پنجاب کی بات ہو رہی ہے. پھر پنجاب کی 20 صوبائی نشستوں پر حمایت مانگی گئی ہے. 20 سیٹیں صوبائی اسمبلی پنجاب میں، اور پھر 10 قومی اسمبلی کی نشستوں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایڈجسٹمنٹ کر لیں اور وہاں پر آپ اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے نہیں اتاریں گے. جہاں پر مضبوط امیدوار ہوں گے، جہاں پہ امید ہوگی کہ یہ جیت سکتے ہیں، تو وہاں پر یہ اپنا کینڈیڈیٹ ایڈجسٹ کیا جائے گا. یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اپنا ریوائول ہو سکے پنجاب کے اندر. اس کے پیچھے بھی ایک سازش ہے، اسے بھی میں یہ فگرز کے بعد آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. سندھ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ مفتاح اسماعیل کو سینیٹر منتخب کروا دیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور حمایت کرے گی. یہ آفر رکھی گئی ہے ٹیبل کے اوپر. پھر سندھ کی 3 سے 4 سیٹوں پر پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم ان کی حمایت کریں گے. یہ تجویز پر غور کیا گیا ہے اور یہ تجویز بھی رکھ دی گئی ہے، ٹھیک ہے آپ یہاں سے کچھ سیٹیں لے لیں اور ادھر سے ہم کچھ سیٹیں لے لیں گے. پھر گورنر پنجاب کی تعیناتی پر نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ دوبارہ وہ یہ معاملہ پارٹی کے سامنے رکھیں گے اور مشاورت کریں گے کہ پارٹی اس حوالے سے کیا کہتی ہے. اور جو آخر میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو بنانے کا مطالبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا گیا اور کہا گیا کہ جناب چیئرمین تو ہمارا ہی ہوگا، ڈار صاحب جو تیاری کر رہے ہیں آپ یہ رہنے دیں اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی جماعت میں سے ہوگا. ویورز، یہ اب سازش کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے شہباز شریف نے کہا تھا کہ ہم ایک قومی حکومت بنانا چاہتے ہیں، اور قومی حکومت بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس سے ایلیمنیٹ کر دیا جائے، باہر رکھا جائے، اور پھر جو باقی جماعتیں رہ جائیں گی جو ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں ہم اس پر مشتمل ایک حکومت بنا دیں گے. اگر آپ اس وقت پاکستان کی متحدہ حکومت کا جائزہ لیں تو آپ کو یہاں پر تمام جماعتیں نظر آئیں گی. پاکستان تحریک انصاف، کاف لیگ آدی، اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی جو اس میں نہیں تھی، جی ڈی اے بھی، اس میں سے بھی کچھ لوگ، اور پھر آخر میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عوامی شیخ صاحب کی تو خیر ایک ہی سیٹ ہے، لیکن یہ تمام جماعتیں نکال کر باقی تمام جماعتیں اس وقت حکومت کے اندر ہیں. تو یہ قومی حکومت بظاہر تو قومی حکومت ہی ہے. اب آئندہ کی گیم کیا کھیلی جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ اتحاد، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتحاد زیادہ دیر نہیں چلے گا. ہاں، چھوٹی جماعتیں شاید الگ ہو جائیں اپنے مفادات کے لیے، لیکن یہ جو بڑی جماعت ہے پاکستان کی تیسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی، یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیوں کر رہی ہے؟ نمبر 1 جو پلان ہے قومی حکومت کا وہ یہی ہے. کل کو یاد رکھیے گا الیکشن کے اندر جب تمام جماعتیں زور آزمائی کریں گی اور لوگ کہتے ہیں کہ نعرہ کیا ہوگا، یہ مل کر گیم کھیلیں گے. سچویشن یہی ہوگی، خان کے خلاف الیکشن لڑا جائے گا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی سیٹیں 70 65 یا 80 سیٹیں لینے میں کامیاب ہوتی ہے اور نون لیگ کے بھی یہ حالات ہوئے تو یہ پھر مل کر حکومت بنائیں گے، اور پھر ان کی کوشش ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کھیل سے الگ رکھا جائے. یہ تمام جماعتیں سمجھتی ہیں، جانتی ہیں کہ نون لیگ پنجاب میں مضبوط ہے، پیپلز پارٹی سندھ میں مضبوط ہے، تو لہٰذا ایک دوسرے کی طاقت بنا جائے، بازو بنا جائے، اور آئندہ بھی مل کر یہ کھیل کھیلا جائے اور اپنے ساتھ دیگر چھوٹی جماعتوں کو ملائیں تاکہ ان کے جو خاندان ہیں، جو ان کے بچے ہیں، وہ ہمیشہ اقتدار میں رہیں. تو یہ پلان ترتیب پا رہا ہے، اور یہ اس کی بنیادی وجہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے جو معاہدے کیے جا رہے ہیں یہ اس کا بنیادی پلان ہے. شہباز شریف نے جو بہت پہلے کہا تھا کہ جناب وزیر اعظم ہماری اگر جماعت کا ہے اور تو ہم چاہتے ہیں کہ قومی حکومت بنا دی جائے. تو یہ قومی حکومت کس طرح بنے گی؟ قومی حکومت اس طرح بنے گی اور پاکستان تحریک انصاف کو باہر رکھا جائے گا. یاد رکھیں خان صاحب اگر 2/3 ایک بڑی اکثریت لے کر الیکشن نہیں جیتتے تو پھر پاکستان تحریک انصاف پھر بھی سڑکوں پہ ہی ہوگی، اور یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے کہ تحریک انصاف کو سڑکوں پہ رکھنا ہے یا پھر ان تمام لوگوں کو جو لوگ اقتدار کے اندر اگر ایک حکومت جس کے پاس اکثریت بھی نہیں تھی اس کے باوجود اقتدار میں آ گئے، تو الیکشن کے بعد اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہ دیا تو پھر کیا سچویشن پیدا ہوگی، اس کا میں نے خاکہ اور ایک ٹریلر آپ کے سامنے رکھ دیا. کیونکہ پلاننگ لندن میں بیٹھ کر اب یہی کی جا رہی ہے، مل کر کھائیں گے.
تم ہمارے کیسز نہ کھولنا اور ہم تمہارے نہیں کھولیں گے، کیونکہ خان صاحب نے ان کے کیسز کو کھولنے کا ہمیشہ ذکر بھی کیا، کیسز کھولے بھی اور ان کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے اقدامات بھی کیے، اس لیے یہ چور اکٹھے ہو گئے ہیں۔ بعض لوگوں کو آج شاید یہ میری بات اچھی نہ لگے، لیکن پلان یہ کیا جا رہا ہے، اداروں کو کنٹرول کریں گے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے، اور یہ بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے پاکستان کے اداروں کے لیے، فاطمی صاحب کا جو آرڈر ہے وہ ریورس کیا گیا ہے، آپ کے پاس خبریں آ گئی ہوں گی۔ سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر ادارے نیوٹرل ہیں اور خاموش ہو گئے ہیں تو پھر یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ ایک حکومت، جمہوری حکومت، امپورٹڈ حکومت، وٹ ایور یو کال اٹ، اس کا یہ فیصلہ تھا طارق فاطمی کو لگانے کا، تو پھر پاکستان کے طاقتور حلقوں نے کیوں یہ فیصلہ ریورس کروایا؟ دوسری امپورٹنٹ چیز جو باقاعدہ پاکستان کے میڈیا پہ رپورٹ بھی ہوئی ہے، سندھ کی چونکہ گورنر نسرین جلیل کا نام دیا گیا تھا ایم کیو ایم کی طرف سے، اس پر اعتراض اٹھایا گیا ہے پاکستان کے حساس اداروں کی طرف سے، اور کہا یہ گیا کہ 2015 میں انہوں نے ایم کیو ایم کے لیٹر ہیڈ کے اوپر کیا کیا کہ بھارتی ہائی کمشنر ڈاکٹر راہن کو ایک خط لکھا، مدد مانگی، جو اس وقت پاکستان کے اندر ایم کیو ایم کے حالات تھے، اور ان پر یہ الزام بھی تھا، تو اس وجہ سے جو حساس ادارے انہوں نے اعتراض لگایا، اور یہ اب یہ گورنر کا جو نام ہے شاید وہ واپس لے لیا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر حساس ادارے الزام لگا رہے ہیں، روک رہے ہیں، آپ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، تو پھر اٹ مینس کہ باقی فیصلے بھی کہیں نہ کہیں بیٹھ کر تو ہو ہی رہے ہیں، اور یہ فیصلے اسی طرح ہوتے رہے۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اسکرپٹ رائٹر کیا ہوتا ہے، تو جناب یہ ہوتا ہے اسکرپٹ رائٹر، جو وقت کے ساتھ ساتھ اسکرپٹ لکھ رہا ہے، حالات کے حساب سے اسکرپٹ لکھ رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب سڑکوں پر جس طرح لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں، اس کا ایک واحد حل ہے ویورز، 2/3 اکثریت، اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اگر آپ نے خان صاحب کو ایک سمپل میجورٹی سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن جتواتے ہیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا، جب تک ملک کے اندر ایک بڑی میجورٹی سے آپ سنگل ہینڈڈلی پاکستان تحریک انصاف حکومت نہیں بناتی، ادروائز یہ تمام چور اسی طرح اقتدار میں آئیں گے۔ اور جو پلان بنا ہے یہ اگلے 5 سال کا پلان ہے جو اس وقت میٹیریلائز کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب آپ سیاستدانوں کی چوری کی بات کرتے ہیں تو پھر جو طاقتور حلقے ہیں، جو ان کی کہیں نہ کہیں چوریاں ہوتی ہیں، تو پھر اس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ تو ان سب نے مل کر یہ کھیل کھیلا ہے، اور یہ سوال اب پاکستان کی عوام کے سامنے ہے کہ وہ اب کس کو ووٹ دیں گے۔ ویورز، یہ آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔